अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की जानिब से हमले जारी हैं। ऑलमोस्ट 7 डेज़ हो चुके हैं और अब तक की जो ईरान में शहादतों की तादाद है वो 1330 लोगों से भी ज़ायद हो चुकी है। अलबत्ता आज हमने ये भी देखा ईरान जो है वो भी अपनी मैक्सिमम जिसे उसकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि ड्रोन हमले तो चल ही रहे थे, लेकिन उसने अपने खैबर शिकन मिसाइल से भी तेल अवीव पर हमला किया है, जिसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अमरीकी सदर ने अलबत्ता यह कह दिया है कि ईरान की जो नई लीडरशिप है, यानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब है, उसमें उनकी जो शमूलियत है वो होना इंतहाई ज़रूरी है, यानी उनकी मर्ज़ी से होना ज़रूरी है। अब ये कितना मुमकिन है भी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अलबत्ता अमरीकी सदर का ये कहना है कि हर घंटे के साथ ईरान की जो मिसाइल की और जो उनकी ड्रोन की सलाहियत है उसे ख़त्म किया जा रहा है, जबकि ईरान के जो बहरिया है उसको मुकम्मल तौर पर अमरीकी सदर कहते हैं कि ख़त्म कर दिया गया है। आज इन्हीं तमाम उमूर पर बात करेंगे कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक लीडरशिप ईरान में हो। क्या ये मुमकिन है कि वो अमरीका के साथ कोऑपरेशन से कायम की जाए? इस पर बात करने के लिए इन फोकस है फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स हुसैन हक्कानी साहब। बेशहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस हक्कानी साहब। एक ऐसे वक्त में आपके कमेंट्स तो इंतहाई ज़रूरी हैं और हम चाहेंगे कि आपकी भी इस एनालिसिस से मुस्तफ़ीद हों हमारे व्यूअर्स भी। पहले तो यहाँ से आगाज़ करना मैं चाहूँगी, ईरान ये कहता है कि वो तवील जंग के लिए तैयार है, जबकि अमरीकी सदर ने कहा है कि हर गुजरते घंटे के साथ हम ईरान की मिसाइल और उनकी जो ड्रोन सलाहियत है उसे ख़त्म कर रहे हैं और बहरिया हम तबाह कर चुके हैं। अब ये जो ईरान ने कहा है कि दे कैन कंटिन्यू फाइटिंग, क्या वाकई ईरान के पास इतना मवाद मौजूद है या उसे किसी की हेल्प हासिल होनी है? किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, आज तक कोई जंग हमने ऐसी नहीं देखी और सुनी जिसमें कोई ये कह रहा, कोई भी फरीक ये कह रहा हो कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं या हमारे पास साजो सामान नहीं है। तो ये तो आप अगर तवक्को कर रही हैं कि ईरान या इसराइल ये कहेगा कि हमारे पास अब मिसाइल ख़त्म हो गए हैं या मिसाइलों का मुकाबला करने वाली बैटरियां ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। आजकल नफसियाती जंग भी एक बहुत अहम अंसर होता है, तो दोनों तरफ से इस किस्म की बातें होती रहेंगी। इस वक्त तो सिर्फ ये देखना है कि क्या अमेरिका अपने जंगी अहदाफ हासिल कर पा रहा है या नहीं। अब तक की बमबारी के नतीजे में ईरान में कोई सियासी तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ अगर ये तवक्को थी कि इसके नतीजे में ईरान मुकम्मल तौर पर दब जाएगा, बैठ जाएगा, तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। सवाल ये है कि इस मसले या इस मुश्किल से दोनों फरीक निकलेंगे कैसे। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो बातचीत हो सकती है और हो रही थी। अब रिजीम चेंज पर कोई किसी दूसरे मुल्क की बमबारी के नतीजे में गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं होता। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और आप जो रिजीम चेंज की बात है उस पर जैसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक नई जो सुप्रीम लीडर हैं उसके इंतखाब में वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी भी शामिल हो। ये होता आप देख रहे हैं, बड़ी हार्ड लाइन हमने रिजीम देखी। और आपने जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने हमला किया ईरान पे, रिजीम और आला क़यादत जो है उनकी वो ख़त्म हुई, वो शहीद हो गए। तो उसके बाद ऐसा कोई लीडर विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड मुमकिन है दैट विल कोऑपरेट और इज इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स? मेरा ये ख्याल है कि सदर ट्रंप की बहुत सारी बातें सिर्फ लफाजी होती हैं और वो अपनी एक मखसूस कंस्टिट्यूंसी है उसको खुश करने के लिए बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। सही। उनके जो मानने वाले हैं वो उनकी हर बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका के अवाम की अक्सरियत इस जंग के भी खिलाफ है और ये तवक्को भी नहीं रखती कि इस जंग से अमेरिकनों के लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा। अगर रिजीम चेंज का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि दूसरा मुल्क ये कह दे कि हम आप पे बमबारी उस वक्त बंद करेंगे जब आप अपना हुक्मरान बंद कर दें और बदल दें और उसके नतीजे में हुक्मरान बदल जाए। सर्बिया पे 1999 में बड़ी बमबारी हुई, लेकिन उन्होंने अपने सदर को उस वक्त नहीं हटाया। हाँ, एक साल के बाद आवाम की बगावत ज़रूर हुई और उसके नतीजे में सदर को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, लेकिन जंग के दरमियान हुकूमत की तब्दीली की तारीख में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। सही सही। तो हक्कानी साहब, अब आप क्या होता देख रहे हैं? क्या असल प्लान जो है वो ईरान की डिसइंटीग्रेशन का है
یا کس حد تک آبجیکٹیوز ہیں کیا؟ فرسٹ وی ہرڈ اباؤٹ دا نیوکلیئر انریچمنٹ، دین وی ہرڈ اباؤٹ دا بالسٹک، اینڈ دین سڈنلی رجیم چینج کی بات ہوئی. سو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایران ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے، کوئی سول وار ہو سکتی ہے، واٹ از اٹ؟ دیکھیے 5,000 سال میں تو ایران ڈس انٹیگریٹ ہوا نہیں ہے. ایران کی ایک کور ہے. ایران ایک تاریخی ملک ہے، جس طرح ہند ایک تاریخی ملک ہے، چین ایک تاریخی ملک ہے، مصر ایک تاریخی ملک ہے. باقی تاریخ میں حکومتیں، ریاستیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن جو تاریخی سویلائزیشنل سٹیٹس جنہیں کہتے ہیں، ان کی ایک کور برقرار رہ جاتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ ڈس انٹیگریٹ کرنا صدر ٹرمپ یا اسرائیل کے بس میں ہے. اصل بات صرف اتنی ہے کہ اسرائیل کے صدر کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی بڑے عرصے سے یہ خواہش ہے کہ ایران کی تمام تر فوجی قوت ختم کر دی جائے. ٹرمپ ان کی اس بات سے قائل ہو گئے ہیں اور انہوں نے امریکہ کو بھی اس جنگ میں جھونک دیا ہے. ایران نے اس کی قیمت بہت بڑھا دی ہے، امریکہ کے حلیف ممالک کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، خطے میں پوری ایک بد امنی کی فضا پیدا کر دی ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافے کا راستہ کھول دیا ہے، آبنۂ ہرمز کے اوپر میں مشکلات پیدا کر کے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اس کی وجہ سے گر رہی ہے. تو آخر میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صدر ٹرمپ اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں کہ یہ سارے نقصانات برداشت کرتے چلے جائیں اور ایران کو تباہ کرنے پر ہی مائل رہیں، یا ان کو کسی وقت یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایران کو جس قدر وہ تباہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، اب انہیں اپنا ہاتھ روکنا چاہیے، کیونکہ جنگ کے جاری رہنے میں خود بین الاقوامی معیشت اور امریکہ کے معاشی مفادات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. تو حقانی صاحب، اگر ریئلسٹکلی ہم دیکھیں جس نہج کے اوپر اس وقت ایسکلیشن ہے اور دونوں اطراف ڈی ایسکلیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، بٹ پریکٹیکلی از دیر اے پاسبلٹی آف اینی ڈی ایسکلیشن اینڈ دین دیٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل آلسو؟ اگر آپ ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور اس میں پھر کون کردار ادا کرے گا؟ نادیہ، میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، شاید آپ کو یا اور باقی ٹی وی کے اینکرز کو بری لگ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 24 گھنٹہ کا نیوز سائیکل بن گیا ہے دنیا میں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر 15 منٹ پہ خبر چاہیے لوگوں کو، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر آدمی کی ہر بات اہم ہے، جو کہ نہیں ہوتی. ہر بیان اہم ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا. جنگ جس دن شروع ہوئی ہے اس سے ایک روز پہلے تک عمان میں مذاکرات جاری تھے. عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک ڈیل ہمیں ہوتی نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے جنگ کر کے اس کو ڈیل کو ختم کر دیا. کل رات بھی جنیوا میں بھی اور عمان میں بھی دوبارہ امریکی کے نمائندوں کی اور ایرانی نمائندوں کی بات چیت ہوئی ہے. یہ جو چینلز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، جنگوں کے درمیان چلتے رہتے ہیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایسا دیکھا ہے کہ شور مچ رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے، دونوں طرف کا میڈیا ہلہ شیری کر رہا ہوتا ہے کہ بس کل فتح ہوئی، کل یہ ہوا. اور اس کے بعد جو سمجھدار لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک کیلکولس ان کے پاس ہوتا ہے، ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے. اور جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ پلڑا نقصان کا بڑھنے والا ہے، وہ رعایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ آف ریمپس ملتے ہیں اور کوئی نہ کوئی معاملہ طے پا جاتا ہے. اوکے، تو حسین حقانی صاحب یہ بھی پھر بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان نے کمیونیکیٹ کیا ایران کو کہ وی ہیو اے ڈیفینس ایگریمنٹ وتھ سعودی عربیہ، اور جس طرح سے ایران کی ریٹیلیشن اس وقت چل رہی ہے، وہ خلیجی ممالک کے اندر ان کے ڈرونز بھی جاتے ہیں یو ایس کی بیسز کو ہٹ کرنے کے لیے، تو ہم نے انہیں کمیونیکیٹ کیا وی ہیو اے ڈیفینس ایگریمنٹ. خدا نہ خواستہ دے ڈونٹ فالو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں پھر بہت ہی زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہیں، ہاتھ سے نکل سکتی ہیں؟ دیکھیے، جنگ جب بھی شروع ہوگی اس میں بہت زیادہ خرابی کے بہت زیادہ امکانات ہمیشہ ہوتے ہیں. ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک کے اوپر حملے کرے گا. اب ان کے اگر کیلکولسی میں یہ بات شامل نہیں تھی، حالانکہ عموماً جب جنگ کی تیاری کی جاتی ہے تو اس میں ورسٹ کیس سیناریوز پر بھی غور کیا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے ورسٹ کیس سیناریو پر غور کیے بغیر جنگ شروع کی ہے، تو اب وہ سیناریو سامنے جب نظر آ رہا ہے تو شاید وہ اپنی کیلکولیشن میں کوئی تبدیلی لائیں گے. رہ گیا معاملہ خلیجی ممالک کا، تو خلیجی ممالک نے اب تک بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہماری ایران سے جنگ نہیں ہے، اور ایران کو بھی ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے. اور ایران نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ ہماری جنگ آپ سے نہیں ہے، ہم صرف یہاں آپ کے
ملکوں میں موجود امریکی مفادات اور امریکی جو اڈے ہیں ان کو ہدف بنا رہے ہیں، اور اب تک انہوں نے کسی شہری ٹھکانے پر حملہ نہیں کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک اور چینل چل رہا ہے جس کے اندر خلیجی ممالک ایران سے کو پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام بند کر دیں، کیونکہ اس سے آپ کو طویل المیعاد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم آپ کے ہمیشہ پڑوسی رہیں گے، اسرائیل اور امریکہ تو یہ بمباریاں کر کے واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں گے۔ بٹ از دیر اے لیسن ٹو بی لرن فار دیز گلف اسٹیٹس حقانی صاحب؟ کیونکہ دیکھیے کبھی ایسا، ٹھیک ہے ان کے پاس یہ فوجی اڈے تھے، لیکن وہ ممالک جو کہ سمجھے جا رہے تھے کہ انتہائی سیف ہیں فار ٹورزم، فار اکنامک پروگریس، دا سیفسٹ ان دا ورلڈ، وہاں پر ایون ذرا سا بھی اگر، ٹھیک ہے ایران ان کو پبلک پلیسز کے اوپر نہیں کر رہا، لیکن دا فیکٹ کہ وہ سائرنس کا بجنا، وہ ڈرونز کا گرنا، آپ کو لگتا ہے دے آر آلسو اے بٹ شیکن بائی اٹ؟ دیکھیے کہیں پہ بھی اگر ڈرون آئیں گے، کہیں پہ بھی اگر کوئی دھماکے ہوں گے تو لوگ تھوڑے بہت شیک تو ہوں گے، لیکن ابھی تک ہر ملک بڑا ریزیلینٹ چل رہا ہے، ہر ایک کی کا کاروبار چل رہا ہے، معمول کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پینک نظر نہیں آ رہا، کوئی پینک ایگزٹ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے ہر خلیجی ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دوسرے ملکوں کے شہری موجود ہیں، اور جانے والوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہونے والا جس کے نتیجے میں ان کو اپنی زندگی اجاڑ کر واپس وہاں جانا ہے جہاں سے وہ بے روزگاری کی وجہ سے یا کاروباری امکانات کم ہونے کی وجہ سے یہاں آئے تھے۔ لیکن جہاں تک یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ is there a lesson to be learned، تو اصل میں تو جو lesson is to be learned وہ یہ ہے کہ طاقت کے نشے کے اندر جنگ شروع کر دینا اور اس کی باقاعدہ یہ منصوبہ بندی نہ کرنا کہ اس کے باقی کیا کیا امکانات ہیں، کیا کیا نتائج ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں آتے، اور یہ لیسن کسی ایک کو نہیں بہت سارے لیڈروں کو سیکھنا ہوگا۔ یہ جو ہم سارے کے ساری پوری دنیا اس وقت ایک ریٹریکل سائیکل کے اندر گھس چکی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں جن کے پاس الفاظ اور بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی تجربہ نہیں، جو جنگ کو کھیل سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اصل لیسن۔ کیا دنیا یہ سیکھے گی، اور کیا یہ سیکھنے کے لیے ابھی اور بہت ساری جانیں اور بہت ساری تباہ کاری ہونی باقی ہے؟ یہ ہے اصل بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حقانی صاحب آخر میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی آزمائشی فیس یا فیصلہ کرنے کا سفارتکاری مطلب فرنٹ کے اوپر آ سکتا ہے، یا ہم اپنی فورن پالیسی کی بالکل درست لے کر چل رہے ہیں؟ ہمارے امریکہ سے بھی تعلقات ہیں، ایران سے ہمارا ہمسایہ ملک اس سے بھی تعلقات ہیں، اور ہماری ڈیفنس اگریمنٹ اور ہماری جو تعلقات خلیجی ریاست سے وہ بھی اپنی جگہ ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی لڑائی یہ ہے نہیں، اور جب پاکستان کی لڑائی نہ ہو تو پاکستان کو اس سے باہر ہی رہنا چاہیے، جذبات چاہے لوگوں کے کچھ ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ پاکستان کی قیادت اس وقت کر رہی ہے۔ رہ گیا آزمائش، تو آزمائش کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے لیے ابھی ایک معاشی اور اقتصادی آزمائش آنے والی ہے، کیونکہ یہ دنیا میں تیل کا بحران ہونے والا ہے، تیل کی فراہمی میں کمی ہونے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر اور پاکستان کے درمیان جو لیکویفائڈ نیچرل گیس کا ایگریمنٹ تھا وہ پہلے ہی معطل ہو گیا ہے۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جن دھچکوں کی شاید ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی، اور پھر ہمارے شہری ہیں ان تمام ملکوں کے اندر جو اس وقت خطرے میں مبتلا ہیں، کچھ نہ کچھ شہری تو ان میں اگر ان میں سے 1 یا 2% بھی پریشان ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا ہمیں واپس لاؤ، تو ان کا انخلا بھی ایک اچھا مشکل مرحلہ پاکستان کے لیے آ جائے گا، کیونکہ یہ لوگ چند سو چند ہزار نہیں کئی لاکھ ہیں، اور کئی لاکھ کا 1% بھی کئی ہزار ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا انخلا کرنا، اس کے لیے اہتمام کرنا، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوگی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ممالک سے ہمارے مختلف قسم کے ایگریمنٹس ہیں، اور ان میں سے بعض ایگریمنٹس کی تفصیلات ہم نے کبھی قوم کو بتائی بھی نہیں ہیں، تو کیا ان ایگریمنٹس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش کا مرحلہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ حسین حقانی being with us on the show۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو حکومت، جیسے کہ حقانی صاحب نے کہا کہ اب جو جنگ چھڑ چکی ہے، نتائج کیا ہوں گے، لیکن بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ تیل کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر حکومت وقت کیا پلان بنائی بیٹھی ہے، اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔
ویلکم بیک. ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو جنگ مسلط کی گئی ہے اور اس کے بعد جو واقعات پورے پیدا ہوئے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں کہ قطر نے LNG کے لیے اناؤنس کر دیا فورس ڈیجور, اور اسی طرح سے بحرین کے اندر بیبکو کے اوپر جس طرح سے میزائل حملہ کیا گیا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس تیل کے حوالے سے یعنی انرجی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے کچھ ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور سنا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک کنزرویشن پلان بھی بنایا جائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں حذیفہ رحمان صاحب, معاون خصوصی برائے وزیر اعظم. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس حذیفہ صاحب, کیونکہ ظاہر ہے کہ تیل کی منڈی پر ایک پریشر تو آیا ہے, اور اسپیشلی آبنائے ہرموز کی بندش کی وجہ سے بھی, اور پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ قطر نے بھی کلوجر کی اناؤنسمنٹ کی, اور دیگر جو آئل فیسلٹیز ہیں وہ بھی شاید اس طرح سے اپنی 100% کے اوپر اس وقت پروڈیوس نہیں کر رہی. تو پاکستان نے کے اندر پہلے تو یہ بتائے کہ کسی قسم کی کوئی قلت ہے یا نہیں, اور اگر ذخائر میں قلت نہیں ہے تو آگے کا ہمارا کیا پلان ہے؟ بہت شکریہ جی. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان میں تیل کی جو ترسیل ہے وہ آپ نے ہرمس کے ذریعے ہوتی ہے, اور آپ نے ہرمس پہ جو صورتحال ہے اس کو آپ نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو تیل کی کوئی قلت نہیں ہے, لیکن ذرا یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کوئی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی رک جاتی ہے تو لامحالہ معاملہ قلت کی طرف ہی جائے گا. اور اس میں ظاہر ہے جو کل بھی میری منسٹر فار پیٹرولیم اور ہم اکٹھے تھے, ایک افطار میں بات ہوئی, تو پاکستان کے پاس جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس, وہ پچھلے یعنی اگلے 1-1.5 مہینے کے ریزروز موجود ہیں. وہ ظاہر ہے اس میں 1 سے 1.5 مہینہ میں نے اس لیے کہا کہ ظاہر جو ڈیمانڈ اگر آپ کی بڑھ جائے گی تو وہ ذرا 25 دن بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر کم ہوگی تو 1.5 مہینہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ظاہر ہے جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کیا ہم کسی الٹرنیٹ روٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مصنوعات کو لے کر آ سکتے ہیں. جی بالکل لا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بات یہ ہے کہ اگر اس وقت جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت جو $82 فی بیرل پر جا چکی ہے, اور اگر ہم آج کے ریٹ یعنی $82 فی بیرل کو ہی لاک کریں, نئے روٹس کے ذریعے لانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کی کاسٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے. یعنی 115 سے 120 جو ہے وہ ڈالر فی بیرل پہ کاسٹ چلی جاتی ہے, اور عوام اتنی کاسٹ پے کر نہیں سکتی, اس لیے تو وہ روٹس وائبل ہے نہیں. ہاں جہاں تک آپ کی بات رہی کہ پھر کیا ہوگا, دیکھیں اس میں ظاہر ہے جنگی صورتحال میں حکومتیں ذمہ دار نہیں ہوتی, اور ظاہر ہے ہم عوام پہ بھی کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن اس کے لیے میں نے ایک خود تجویز دی تھی بینگ دا ممبر آف دا کیبنٹ کہ اگر ہم جو ہے جس طرح کووڈ کی صورتحال میں ہم نے بہت سارا جو لوڈ ہے وہ کم کر لیا تھا, اگر ہم عید کی چھٹیاں بھی سے دے دیں, اور بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں ورک فرام ہوم کریں, اور کچھ ڈپارٹمنٹس جو چھٹیاں افورڈ کر سکتے ہیں چھٹیاں کر لیں, تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. بعد میں گرمیوں کی چھٹیاں اور باقی جو چھٹیاں اینولی آتی رہتی ہیں اس میں ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم حفظ ما تقدم کے ان چیزوں پہ غور کر رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ جب ہمارے پاس ذخائر 5 دن کے رہ جائیں اور ہم اس طرح کی چیزوں پر جائیں, ہم ایک سمجھدار قوم کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے ہی جب ہمارے پاس مہینے 1.5 مہینے کے ذخائر ہیں, کوئی قلت بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہونے بھی نہیں دیں گے, تو اگر ہم مینجمنٹ کے جو ہے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو اس طرح مینیج کر لیں کہ جو ایک آپ کی جو ڈیمانڈ کی جو ریشو ہے وہ ذرا کم ہو جائے, اس میں کوئی مذائقہ ہے نہیں. صحیح. تو اب یہ کب تک فائنلائز کب تک ہوگا حذیفہ صاحب, بیکاز یہ تو بالکل حکومت صحیح سوچ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر دوسرے روٹس وائبل نہیں ہیں اینڈ دے آر ویری کاسٹلی تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو اب جو ہمارے پاس ہے اس میں رہتے ہوئے اگلے 24 گھنٹے میں اس کو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اس بات کا بڑا بخوبی احساس ہے کہ ظاہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں 82 جو ڈالر فی بیرل پہ تو چلے گئے ہیں, لیکن اگر ہم اس سے اوپر جاتے ہیں تو ظاہر تیل کی قیمتیں آپ کو بڑھانا پڑیں گی. آلریڈی لیوی کی مد میں عوام جو ہے 100 روپے کے قریب جو ہے وہ ظاہر ان پر ایک بوجھ ہے جو براہ راست پڑ رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی آپ جانتی ہیں کہ IMF کس طریقے سے ناراض ہو گیا تھا, یا پچھلی حکومتوں نے کیا کیا, اس کے لیے ذرا ہمیں اپنے ریزروز بڑھانے تھے, باقی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم مزید عوام پر بوجھ ڈال دیں. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھنے پائیں. 2-4 روپے تو کوئی ذرا فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم الٹرنیٹ جو اس کے جو پلاننگز ہیں اس پر ضرور غور کریں, اور اس پہ اگلے 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا. اور میرے خیال سے اگر یہ صورتحال آپ نے ہرمز کی اسی طرح رہتی ہے جو کی تو پھر وہ والا جو آپشن ہے کہ ہم جو ہے پارشلی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے یا لوگ ورک فرام ہوم کریں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو اس پہ جایا جا سکتا ہے. تو حذیفہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایوری 7 days پرائسز ریویو کی جائیں گی.
جی بالکل، اس کے حوالے سے بھی تجویز آئی تھی، چونکہ جب آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات آتی ہے اور سپلائی لائن بالکل ہی معطل ہو یا بند کر دی گئی ہو یہ وار کی وجہ سے، اور انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہوں، تو ظاہر ہے پھر پاسبل نہیں ہے کہ آپ 15 دن جو ہے وہ مارجن اپنے پاس رکھ سکیں. اگر ظاہر ہے آپ خرید رہے ہیں مہنگا اور آگے بیچ رہے ہیں سستا، تو پاسبلٹی رہ نہیں پاتی. اور 15 دن کے اندر ظاہر ہے اگر 3-4 دفعہ قیمتیں فلکچویٹ کر جائیں، چاہے بڑھیں چاہے گھٹیں، دونوں طرف کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے یہی تجویز آئی ہے کہ اگر ہم اس کو ہر ویک جو ہے وہ کر لیں تو اس میں کوئی مضحکہ ہے نہیں. اور پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے 1 مہینے بعد قیمتیں ریوائز ہوتی تھیں، پھر 15 دن پر ہم لے کر آئے، اس سے پہلے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ قیمتیں ریوائز کر دی جاتی تھی. لیکن ظاہر پھر ہم نے ایک میکینزم بنایا آئل مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ مل کر، ڈیلرز کے ساتھ مل کر، کہ ان کو بوجھ کا سامنا نہ کرنا پڑے. بس اگر اسٹاک پڑا ہوتا ہے، حکومتیں قیمتیں نیچے لے آتی ہیں تو انہیں کروڑوں کا نقصان پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے اسٹاکسٹ یہ کرتے تھے، جب قیمتیں اچانک سے اوپر جا رہی ہوتی تھیں تو وہ اسٹاک اپنے پاس رکھ لیتے تھے. تو اس لیے فارمولا لائے تھے کہ ہر 15 دن بعد سے ریوائز کریں گے. لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اگر ہر ویک پہ اس کو ریوائز کریں گے تو میرے خیال سے یہ کوئی مضحکہ نہیں ہے، اور اس کی پرپز یہی ہوگا کہ عوام کو جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اوکے حذیفہ رحمان صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے حذیفہ رحمان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی. سفارتی سطح پر یہ مجھے بتائی گا، ظاہر ہے ایران پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، ہمارے ڈیفنس اگریمنٹ ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان سفارتی طور پر اس وقت کوئی ایسی پوزیشن تو نہیں کہ جس میں مشکل میں آ سکتا ہو. ہم نے یہ تو کمیونیکیٹ کر دیا کہ سعودی عربیہ پہ ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. جی بہت شکریہ جی، اللہ کا فضل ہے آج کے دن تک تو ایز آف ٹوڈے تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر کہیں پر بھی آزمائشی صورتحال میں آ سکتا ہے. پچھلے 3-4 دن پہلے آزمائشی صورتحال ضرور بنی تھی. ظاہر ہے سعودی عرب سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم یہ ہمارا بطور مسلمان ایک ایمان ہے کہ ہولی ماسک کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان ہر وقت حاضر رہا ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف ظاہر ہے جہاں سے حملے کیے جا رہے تھے وہ ایران کر رہا تھا. ایران سے بھی گو ہمارے ماضی میں کوئی بہت اچھے سفارتی تعلقات نہیں رہے. ایران کا جھکاؤ ہمیشہ سے جو ایران کی موجودہ حکومت ہے، خامنائی شہید صاحب ہوں یا باقی لوگ جو آئے، ان کا جھکاؤ ذرا انڈیا کی طرف رہا ہے. لیکن پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے تعلقات اپنے کافی بہتر ہوئے. ایران کو احساس ہوا کہ ہم ان کے ایک بہتر مسلمان ہمسایہ ملک ہیں تو ہم سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اور ظاہر ہے ایران کو اب بھی ظاہر اس بات کا احساس ہوگا کہ چابہار پہ جو سرمایہ کاری کی گئی انڈیا کے تعاون سے، اور اس انڈیا نے جس طریقے سے وار کے دوران ہی نیتنیاہو سے جا کر ہاتھ ملا لیا، اور پھر جو ہے انڈیا نے جس طریقے سے جو ہے نیتنیاہو کو فون کال کی، اور ایران کو ایون کہ ہمدردی اور اخلاقی جو ہے وہ تقاضوں پر بھی ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. تو ظاہر ہے ساری چیزیں تو تھیں، لیکن اب جو ہے ہمارے ایران کے ساتھ جب جون میں اٹیک ہوا تھا ایران پر اسرائیل کا، تب بھی ہم اس وقت کھڑے ہوئے. ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، اور اب بھی ہماری ظاہر ہے پوری ہمدردی ایران کے ساتھ ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو ہم نے بڑا کنڈیم کیا، وہاں جتنی بھی بات ہوئی ہیں اس کو بھی ہم کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو آزمائش تھی ہمارے لیے وہ تو ایران اور سعودی عربیہ کا معاملہ ہی تھا. اس میں ظاہر ہمارا زور بھی چلتا تھا، دونوں ممالک پہ اخلاقی برتری ہمیں حاصل تھی اور دونوں نے مہربانی فرمائی، ہماری بات کو لیا. سعودی عرب نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایران نے جو حملہ ہوا تھا اس پر معذرت کر لی اور اس کے بعد ہم نے نہ کرنے کا کہا. تو ظاہر ہے ایک یہ صورتحال جو آزمائشی تھی وہ تو گزری. اب اگلا جو آپ کا سوال کا اگلا حصہ جو ہے کہ کیا پاکستان امن قائم رکھ سکتا ہے اس خطے میں یا امن قائم لا سکتا ہے. دیکھیں، امن قائم لانے کے لیے 2 فریقین میں جو فریقین بھاری فریق ہوتا ہے، اس فریق کو اگر کسی ثالث نے کسی بات پر کنونس کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ثالث اس فریق سے تگڑا ہو. اچھا، تو بے ریئلسٹک اگر ہم بات کریں، آپٹیمسٹک بات، تو ذرا امریکہ ہم سے ظاہر طاقت میں زیادہ ہے. ہم یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ امریکہ اسکلیٹ کرنے کی طرف جائے اور ایران بھی طے کرے کہ نہیں، کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، دونوں ممالک پیچھے ہٹیں، اور پاکستان پھر اس میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر کوئی نہ کوئی گارنٹیز کے ساتھ بات چیت آگے بڑھا سکتا ہے. لیکن پاکستان از خود دونوں ممالک کو مجبور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اسکلیٹ کریں، آپ پیچھے ہٹیں، امریکہ کو کہ آپ پیچھے ہٹیں. تو یہ تو صورتحال جب تبدیل ہوگی،
اگر امریکہ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس نے پورے خطے کو جنگ میں اگر دھکیل دیا ہے، پیچھے ہٹنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایران کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر امبات کی ریشو بڑھ رہی ہے، کاربن بمنگ ہو رہی ہے، تو پھر پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا. لیکن از خود جو ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تو وہ ہم لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو حذیفہ صاحب لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تو سب اسپیشلی پاکستان بھی دیکھنے اور سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی اس خطے کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری جنگ کے بعد یہ تو ظاہر ہے کہ خطہ بھی لگتا ہے کہ ایک ری سیٹ فیز سے جائے گا. کس طرف جاتی ہے یہ جنگ، کب رکتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو کوئی بھی کیلکولیٹ کر کے نہیں بتا سکتا. لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں اپنے تہی اپنے گھر میں انسان طے کر کے رکھتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ کنزرویشن پلان کی طرف جا رہے ہیں، انرجی کی. کیا پارلیمنٹ کا کوئی ان کیمرہ بریفنگ جوائنٹ سیشن جس میں اپوزیشن بھی ہو، تاکہ جو ہمیں خطرات لاحق ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہو اور پوری پارلیمنٹ جو ہے اس کو اعتماد میں لیا جا سکے؟ جی بہت شکریہ نادینہ کی صاحبہ. دیکھیں ایک تو جو وزیر اعظم صاحب نے امیڈیٹلی پارلیمانی لیڈرز، چاہے وہ حکومتی سائڈ سے تھے چاہے اپوزیشن سائڈ سے تھے، انکلوڈنگ اپوزیشن لیڈر کو دعوت دی تھی انہیں صورتحال پہ بریف کرنے کے لیے. لیکن پی ٹی آئی کا رویہ آپ کے سامنے ہے. چند دن پہلے پارلیمنٹ میں موجود تھا جب جوائنٹ سیشن تھا پارلیمنٹ کا، دنیا کے تقریباً تمام بڑے ممالک کے سفراء وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے باوجود تحریک انصاف نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کی کیمروں کی آنکھوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہوگا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں حکومت اگر پارلیمانی لیڈروں کو بریف کر سکتی ہے تو پوری پارلیمنٹ کو بریف کرنا زیادہ آسان ہے. اس میں تو صرف اور صرف جو ہے اسپیکر نے اجلاس بلانا ہے اور وزیر خارجہ صاحب نے پوری بریفنگ دینی ہے. لیکن جس طریقے کا رویہ اختیار کرتی ہے پارلیمنٹ اور پھر پوری دنیا میں اس کی خبریں جاتی ہیں، ایک امپریشن جو جاتا ہے ہماری پارلیمنٹ کا کہ ہم غیر سنجیدہ ہیں یا بدتمیزی میں جو ہے شاید ہم نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کوئی نئی ڈاکٹرین متعارف کرا رہے ہیں. تو بیسیکلی حکومت صرف اس سے جو ہے وہ ذرا محتاط رہتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں حکومت اس سے ڈرتی ہے، کیونکہ عزت دار آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے. ہمیں پاکستان کی عزت عزیز ہے، ہمیں زیادہ بدتمیزی کرنا سب سے آسان کام ہے. پارلیمنٹ میں گالی کا جواب اس سے بڑی گالی سے ہم دے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور صورتحال خطے میں جنگ کی چل رہی ہو اور آپ نے اپنی پارلیمنٹ کو اور عوام کو اعتماد میں لینا ہو اور ایسے میں حکومت بھی گالی کا جواب گالی سے دینا شروع کر دے، تو عزت دار آدمی کو اپنی عزت زیادہ جو ہے وہ پسند ہوتی ہے، وہ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے. تو بیسیکلی اگر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن نہیں بلائیں گے اس صورتحال میں بریف دینے کے لیے تو صرف عزت کی وجہ سے، اور عزت پاکستان کی عزت کی بات ہے. کیونکہ جب پارلیمنٹ میں مچھلی منڈی بنے گی، کوئی گالم گلوچ ہوگی تو پاکستان کی عزت پہ ہاتھ پائے گا. اور جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل کی وار ڈسکس ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ ڈسکس ہو رہا ہے، آج ایک امریکی جریدے نے جس طریقے سے مودی کی پالیسیوں کو رگڑا لگایا ہے، پھر آپ بھی ایک خبر بن رہے ہوں گے. تو بیسیکلی حکومت اس سے اوائڈ کر رہی ہوتی ہے. اچھا، لیکن پھر بھی تمام پارلیمنٹیرینز کا یہ استحقاق بھی ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ جانے کہ حکومت کیا کرے. دیں گے نہیں وہ تو انہیں دیں گے. دیکھیں جی بالکل یہ ان کا جو استحقاق ہے، ان کا پریولیج ہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر کو پتا ہو کہ اس کی پارلیمنٹ کا منتخب وزیر اعظم کیا کر رہا ہے. اس سے تو ضرور انہیں آگاہ کریں گے، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے مجھے کہا کہ ان کیمرہ بریفنگ میں تو ظاہر آپ پھر ساری چیزیں کھول کر بتاتے ہیں کہ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے، کیا آپ کی فارن پالیسی ہے، کیا آپ کا ڈیفنس کی پلاننگ ہے. تو میں نے صرف اس پہ بات آپ سے کی. باقی تو پارلیمنٹ کا جب بھی اب سیشن ہوگا اس میں وزیر خارجہ حکومت کا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیں گے. جو سوال و جواب سیشنز ہوں گے اس میں مکمل اپنے تمام اراکین پارلیمنٹ جس بھی جماعت سے انہیں مطمئن کریں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیے حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ کیوں بریفنگ میں نہیں گئے اور کیا نہیں سمجھتے کہ ایک ایسے موقع پر اس وقت مل بیٹھ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف سے شیخ وقاص اکرم صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. شیخ صاحب، کیوں ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب کوئی بہت امپورٹنٹ مسائل ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کے اوپر اسرائیل نے اور امریکہ نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، ایسے میں اگر ایک قومی میٹنگ کے لیے بلا لے حکومت، آپ لوگوں کی جب موجودگی نہیں ہوتی تو پھر یہ موقع ان کو آپ نے خود دیا کہنے کا کہ قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی ملاقات کی بات شروع کر دیں گے، کہیں گے ہم نہیں آ رہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے یہ میٹر نہیں کرتا، نہ ہمارے لیے میٹر کرتا ہے اور نہ پاکستان کی عوام کے لیے میٹر کرتا ہے. ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو فارم 47 کی گورنمنٹ اور فارم 47 سے استفادہ حاصل کرنے والی سیاسی پارٹیاں، چاہے وہ کسی صوبے میں حکومت میں ہو چاہے وہ سینٹر میں ہو،
ہمیں انہیں باور نہیں کرانا یا قائل نہیں کرنا کہ ہم قومی مفادات کے کتنے حق میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی، نیشنل یونٹی کو ہر چیز سے آگے رکھتی ہے۔ سخت فسائیت اور سخت وکٹمائزیشن کے باوجود جب ہندوستان کا مارکا ہمارے جوانوں نے مارا، پاکستان تحریک انصاف کے قائد سے لے کے ایک ایک جوان تک ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ افغانستان کے 100 جو ہے پالیسی کے، آئیڈیالوجی کے ایشوز ہونے کے باوجود جب یہ حملہ ہوا، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے یہی کہا کہ ہم جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم شہداء اور غازیوں کی عزت اور ان کو سلام عقیدت پیش کرنے والی پارٹی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واحد پاکستان کی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، مین سٹریم نیشنل پارٹی، جس نے فوری ری ایکشن دیتے ہوئے ایران اسرائیل جوائنٹ سٹرائکس کو کنڈیم کیا، اور جو شہادتیں ہوئی ایران کے اندر، خامنائی صاحب سے لے کے ایک ایک چھوٹی معصوم بچی تک جو وہاں شہید کی گئی، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے لفظ امریکہ اور اسرائیل استعمال کیا۔ بالکل یہ حکومت امریکہ کا لفظ منہ سے نکلتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے۔ یہ بورڈ آف پیس کے ممبر بنے، ہم نے تب کنڈیم کیا، ہم نے کہا کہ انہیں پارلیمنٹ کو اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، نیتن یاہو کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے، جو کیا ہے، وہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے یا پلیتھن لگانے کے لیے آپ سب کو بلا رہے ہیں، وہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو، پوری پارلیمنٹ کو، جس میں تمام پارٹیاں شامل ہیں، تمام اپوزیشن کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ایم این ایز شامل ہیں، آپ ان کو بریفنگ دیں، سیکیورٹی بریفنگ۔ وہ بھی پاکستان کے حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات جاننے کے اتنے ہی اہل ہیں جتنے آپ 2-4 بندوں کو وہاں ایک فوٹو آپ کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بلا کے۔ آپ مجھے یہ بتائیں بھئی، ہم اگر کوئی مشورہ دیتے یا کوئی پالیسی پہ اعتراض کرتے ہیں تو کیا ہمارے کہنے پہ انہوں نے چینج کرنا ہے؟ اچھا، کیا ہمارے کہنے پہ یہ بورڈ آف پیس سے باہر آ جائیں گے؟ لیکن کیا دیکھیں، یہ ڈرامے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا لیکن افغانستان والے معاملے پہ ہم نے کہا نہیں ہم جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، ابھی حذیفہ رحمان میرے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ ان سیشن، ان کیمرہ میٹنگ، جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلائیں تاکہ ہر پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لیا جا سکے کہ ایک سفارتی طور پر ہم کہاں ہیں، کیا پلان کیا ہے، تو کہنے گے کہ پھر وہ جس طرح سے ان کو، حکومت کو یہ ایک طرح سے ڈر ہے کہ جو پھر پوری دنیا میں اس کے وہ جاتے ہیں ویژولز کے، جس طرح سے آپ لوگ ایکٹ کرتے ہیں، تو کہنے کہ یہ ہم نہیں چاہتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ابھی تک نہیں بلایا۔ یہ بچہ ہے اور اس کو چھوٹا نوجوان ہے، اور اس کو شہباز شریف نے جو ہے وہ وزیر بنا دیا ہے۔ سیاست سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یاد کرا دیتا ہوں کہ جس وقت 9/11 ہوا، اور جس وقت اس سے پہلے، اس سے بعد، وہ آپ کو یاد ہے اسامہ بن لادن جو ہے، اس کے حوالے سے جو امریکنز آئے پاکستان، اور وہ جو اسٹرائک ہوئی اور سارا کچھ، اس پہ جو ایک جوائنٹ سیشن ہوا تھا، بالکل، کیا اس کے کوئی ویژول نکلے تھے؟ کبھی بھی نہیں، اس کی کوئی کیمرہ بات بریفنگ آج ہے، تک آئی؟ نو، آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اس جوائنٹ سیشن کے اندر ڈی جی ایم او جنرل پاشا نے، جو اس وقت کے ڈی جی ایم او تھے، دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو، ایک ایک ایم این اے نے، کئی گھنٹے کا اجلاس تھا مجھ سمیت، ہم نے سوالات پوچھے۔ صحیح، یہ مجھے یاد ہے فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے بڑے سوال پوچھے، ایم کیو ایم نے سوال پوچھے، آرمی چیف وہاں پہ موجود تھے، نیول چیف موجود تھے، ایئر چیف موجود تھے۔ صحیح، بہت وہ تو یہ بچوں والی باتیں جی، وہ باہر نکل جائیں گے تو ویژول نکل جائیں گے تو حکومت کو ڈر ہے۔ جو تم لوگوں کے حالات ہیں وہ دنیا کو کوئی نہیں پتا، تمہارے ہر چیز ایچی بیچی کا ان کو پتا ہے، تم لوگ باتیں کرتے ہوئے ان کو پہنچ جائیں گے، ان کو تمہاری اوقات کا نہیں پتا ہے تم لوگوں کے کیا کھاتے ہیں۔ اوکے، تو اب دنیا سے یہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ڈومیسٹک جو آپ لوگوں کے معاملات ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات سے لے کر ان کے علاج سے لے کر، ان معاملات میں اس پورے جو اس وقت انٹرنیشنل ارینا میں اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کیا یہ سب چیزیں فزل آؤٹ ہو گئی ہیں؟ کیا حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان معاملوں میں؟ اب حکومت کبھی بھی ان معاملوں میں سنجیدہ نہیں تھی۔ دیکھیں،
افغان کانفلکٹ اور افغان جو آپریشن ہے یہ تو اب شروع ہوا. جی اسرائیل والا اور ایران پہ جو جوائنٹ امریکہ کا جو اٹیک اب ہوا، یہ تو پچھلے کئی مہینے سے خان کو آئسولیٹ کر کے بیٹھے ہیں. یہ تو کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھے. جو رفقائے کار اور سیاسی ہم لوگوں کی جو میٹنگ 6 لوگوں کی ہر ہفتے ہوتی تھی، اس کو تو 10-11 مہینے ہو گئے ہیں بند ہوئے. صحیح. وہ صرف یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہم 6 لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ کیونکہ احتجاج نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. ٹیوزڈے کو احتجاج ہوتا ہے اس لیے ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی صرف ٹیوزڈے والی نہیں، تھرسڈے والی ملاقاتیں بھی بند ہیں، اور ٹیوزڈے والی تو 2-3 مہینے سے بند ہوئی ہیں. تھرسڈے والی کو تو 10-11 مہینے ہو گئے ہیں بند ہوئے ہوئے. سو یہ تو they were never serious about it. And I don't know why. ان کو یہ ڈر ہے کہ ویژول باہر نہ چلے جائیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان اندر سے کوئی بات نہ. یار تم لوگوں کا دماغ خراب ہے. مطلب ایسے آپ ملک کو چلا سکتے ہیں تو ابھی اور کب تک ایسے چلا سکتے ہیں؟ اوکے، تو اب یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے ایک فورس کا کہا اور وہ رہائی فورس کا انہوں نے نام لیا، تو کیا پارٹی آن بورڈ ہے؟ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی فورس ہونی چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا خود سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کے ایجنڈے کے اوپر ان کی طرف سے یہ پیش کیا گیا، کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی نے کہا کہ آپ نے یہ وہاں اعلان کیا ہے، بٹ کسی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں یہ فورس ہے کیا، کیسے بنے گی اور کیا ہوگا. تو اس پہ انہوں نے ایکسپلین کیا. اس پہ پولیٹیکل کمیٹی کے جو تحفظات تھے وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو عمران خان صاحب نے جو ہے جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو جو ونگز تب سے بنیادی طور پہ کام کر رہے ہیں، اوبیسلی وہی اس پارٹی کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. تو کوئی نیا ونگ تو ہو نہیں سکتا ہے. تو اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے، پارٹی یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی آلریڈی اسٹیبلشڈ ونگ جو ہے اس کو جو ہے ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ اس پہ سال کا کام ہوا ہے اور اس کی بنیاد سے بہت سے لوگ نکلے ہیں. ایون سہیل آفریدی صاحب خود یوتھ ونگ سے جو ہے نکلے ہیں، مراد سعید صاحب یوتھ ونگ سے نکلے ہیں، زرتاج گل صاحب یوتھ ونگ سے نکلی تھی. بہت سے ایسے لوگ پارٹی میں اس وقت موجود ہیں جو آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کی پیداوار ہیں. تو یہ بڑے مضبوط ونگز ہیں. کوئی بھی چیز جو ان کو کمپرومائز کرے وہ تو اینی وے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بٹ وہ خاکہ سا انہوں نے پیش کیا. وہ عید کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ پولیٹیکل کمیٹی کے لوگوں نے بات کی، کوئی ریکمنڈیشنز بھی دیں. تو عید کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.